मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे एक ऐसे लफ्ज जो मैं अपनी बेटी के साथ जिक्र नहीं कर सकता, जो मैं अपनी बहन के साथ जिक्र, जो मैं अपनी मां के सामने इसका जिक्र नहीं, ये क्या है आखिर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हिडन आई के एक और प्रोग्राम, एक और मालूमाती प्रोग्राम के सिलसिले में आज आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। उसमें कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिसका जिक्र करना, कुछ लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, कुछ कहते हैं जिक्र करना ज़रूरी है। आजकल एक बहुत ही अजीब व गरीब से मौजू पे ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, जिसने पाकिस्तान की सियासत पे भी, पाकिस्तान की आवाम के शऊर और उसकी तरबियत के ऊपर भी एक बहुत अजीब व गरीब सा इफेक्ट डाला है, असर डाला है। मैं इसके बारे में यूँ समझता हूँ कि हमारे यहाँ शऊर या तरबियत एक ऐसा अमल है, अगर मैं उसकी मिसाल देना चाहूँ तो यूँ दे सकता हूँ कि अगर आप एक इंसान, एक मर्द या घर का सरबरा जो है वो ट्रेन के इंजन की तरह होता है और उसके पीछे चलने वाले, दौड़ने वाले अफराद जो हैं वो उनके डब्बे की मानिंद होती है, और इन्हीं डब्बों के अंदर वो लोग जो उनके साथ रिलेशन या रिश्तेदार या साथी होते हैं वो उसकी ट्रेन के अंदर उनके मिलने जुलने वाले, वो उनके मुसाफिरों की मानिंद होते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर ये ट्रैक या ये ट्रेन और ये डब्बे अगर किसी ऐसी गलत ट्रैक पे चलना शुरू कर दें या इसका गलत कांटा मोड़ दिया जाए तो ट्रेन कहीं से कहीं चली जाती है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार और उसकी ब्रेकें लगते लगते कई किलोमीटर तक सफ़र मुकम्मल हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरीके से शऊर अगर गलत दे दिया जाए तो माशरे के अंदर एक अजीब सी हालत पैदा हो जाती है। लोग तरबियत करने वाले शोर मचाते रह जाते हैं, समझाते रह जाते हैं, पकड़ते रह जाते हैं, लेकिन ट्रेन कहीं से कहीं पहुंच जाती है, उसका इफेक्ट पूरे माशरे पे होता है। इसी तरह का एक अमल अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर कुछ खवातीन ने एक नया गोरख धंधा शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। इसका नारे के बारे में कुछ लोग कहते हैं ये जस्ट नारा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसके पीछे पूरी एक माइंड सेट है। मैं इसके बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, इसके लिए मेरा ख्याल ये था कि मेरे जैसा एक तज्जियाकार, एक छोटा सा एंकर इसको मुकम्मल अपनी मुट्ठी में लपेट के आपको उसका शऊर नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है इसके लिए मुझे आपके लिए कुछ एक्सपर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि उनका भी तारुफ कराऊँ और उनसे मशवरा करूँ, उनसे बताऊँ, उनसे पूछूँ कि ये आखिर माशरे के अंदर ये क्या हुआ कि हमारे लोगों को हमारे एक सकाफत, हमारा मज़हब, हमारी रिवायात और एक उम्मत मुस्लिमा या एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते हमारे दरमियान में ये कौन सा एक नया गोरख धंधा शुरू हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमानों का, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की शऊर साजी में, बड़े ज़हीन नौजवान हैं और फार्मास्यूटिकल से भी इनका ताल्लुक है। तो मैं इनका तारुफ कराना चाहता हूँ, मेरे साथ वजाहत हुसैन साहब हैं। थैंक यू वजाहत साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। और मेरे दूसरे गेस्ट जो हैं वो एक आलिम दीन है, क्योंकि जब हम इस मौजू पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है बगैर आलिम दीन के और बगैर एक मुफक्किर के हम ये बात मुकम्मल नहीं कर सकते जो हमें दीन के दफा। तो मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती दीन मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में हैं। तो पहला सवाल मैं वजाहत हुसैन साहब से करना चाहूँ। वजाहत हुसैन, हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपने आप को? मेरा जिस्म और मेरी मर्जी जैसे एक ऐसे लफ्ज जो मैं अपनी बेटी के साथ जिक्र नहीं कर सकता, जो मैं अपनी बहन के साथ जिक्र, जो मैं अपनी माँ के सामने इसका जिक्र नहीं, ये क्या है आखिर? देखें नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और जिस टॉपिक पर आपने मदऊ किया है, सबसे पहले तो देखें हमें समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे कैसे कि किसी भी फर्म को, किसी भी चीज़ को, किसी भी हम इदारे को जब चलाते हैं तो कुछ उसूल होते हैं चलाने के ना। इसी तरीके से उस उसूल को हम मद्देनज़र रखते हुए उस गाड़ी को कह लें, उस इदारे को कह लें, उस तंजीम को कह लें, हम चलाते हैं। तो जब पाकिस्तान बनाया गया था तो पाकिस्तान का भी एक उसूल तय किया गया था कि भाई हम इस्लाम के नाम पे ये एक मुल्क बना रहे हैं, ठीक है, और इसी इस्लामी जो है वो कवायद के तहत हम इस निज़ाम को इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे और लेकर चलेंगे। अब बात यह है कि ये जो ख़वातीन हमारी कुछ चंद सालों में मेरे ख्याल से निकली हैं, 5 से 6 साल से गालिबन इतने ही साल हुए हैं, तो ये निकली हैं और इन्होंने एक मोटिव अपनाया है और ये अपना जो मोटिव है ये इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही हैं कि हमारे हुकूक हमें दिए जाएं, ठीक है। सबसे पहले तो नदीम भाई हमें समझने की ज़रूरत है कि ये किन हुकूक का जिक्र कर रही हैं,
کیا واقعی ہم کچھ ایسی ہے چیزیں جس کو ہم اوجھل کر رہے ہیں آنکھوں سے، یا واقعی ہم ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ ایسے کیا حقوق ہے؟ پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ آیا واقعی ہم ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک سلوگن جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید عورت مارچ کو پذیرائی ملی ہے، یا اور خواتین کے جو اس طرح کے احتجاج ہو رہے تھے جن کو پذیرائی ملی، وہ ایک سلوگنز تھے ان کے۔ انہی سلوگنز کو سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارمز پر دیکھا گیا اور لوگ حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے سلوگنز ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں چاہے جیسے بیٹھوں، اس طرح کے الگ الگ تھے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں نا سمجھنا ہے کہ ان سلوگنز کا مطلب کیا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اب وہ اگر آپ مختلف چینلز پہ دیکھا جائے، مختلف چینلز پہ مختلف خواتین بھی آئیں، اس موضوع پہ ڈیبیٹ کی اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارا مدعا یہ ہے، میرا جسم میری مرضی سے مراد ہے کہ میرے جو معاملات ہیں میں خود دیکھوں، میرے جو مسائل ہیں میں خود دیکھوں، ان کا ازالہ میں خود کروں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب میرا جسم ہے تو کوئی بھی آ کے نوچے۔ اب پاکستان یا خواہ کوئی بھی ملک ہو، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب کوئی خاتون یا مثال کے طور پر اگر میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یا میں روڈ پہ چل کے جا رہا ہوں تو میں کسی کو بھی پکڑ لوں گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے نا کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے فوراً نہیں، یا تو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ چلتے پھرتے جا کے پکڑ لیں گے کہ جی میرا جسم میری مرضی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پہلے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا جسم میری مرضی سے مراد ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یار میرے جو رائٹس ہیں وہ مجھے دیے جائیں۔ اب اس رائٹس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی کون سے رائٹس ہیں جو ہم نہیں دے رہے پاکستان میں، آپ مجھے بتائیں ندیم صاحب کون سا ایسا سیکٹر ہے جہاں پر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کر رہی ہیں؟ مجھے کوئی ایک سیکٹر بتا۔ لیکن مجاز صاحب مجھے صرف یہ ہے کہ مجھے اصل مسئلہ یہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ابھی پاکستان کی سیاست کے اندر یا پاکستان کی عدلیہ نے بہت ساری ریفارمز کی ہیں۔ مجھے اعتراض یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس شعور کے ذریعے کیا سمجھائیں۔ پہلے تو آپ اس بات کی کہ مجھے اس ایک نعرے کا مطلب سمجھا دیں آپ۔ دیکھیں، نعرہ بیسیکلی بات وہیں آ جاتی ہے کہ نعرہ جو بتایا گیا بظاہر، جب اس کے اوپر لوگوں نے تنقید شروع کی تو اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر اس کا مطلب نعرے میں کچھ خامی تھی نا، کہ آپ نے کہا کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ہم بتانا چاہ رہے تھے، ہم کرنا چاہ رہے تھے، ہمارا یہ نہیں تھا وہ تھا۔ تو اس طرح کی جب الاں فلاں باتیں جب بیچ میں آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ غلط تھے۔ آپ نے عورت مارچ کو جب شروع کیا، آپ نے جو سلوگنز سٹارٹ کیے تو آپ نے اس میں مردوں کو اس طرح دکھایا کہ مطلب مرد تو اس سماج کا حصہ ہی نہیں ہے، مرد بھیڑیے ہیں، اور ایسا ہی رہا۔ آپ نے مرد کو بھیڑیا بنا کر پیش کیا، آپ نے مرد کو جو ہے نا وہ وحشی درندہ بنا کر پیش کیا۔ حضرت میں یہ تو آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح اگر پاکستانی مرد یا سعودین مردوں کے بارے میں اگر آپ جا کے دیکھیں دنیا کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ اپنی بیویوں کو گھروں میں تالے لگا کے جاتے ہیں، اور اس نعرے نے ان کے اوپر اور مہر ثبت کر دی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، اکا دکا واقعات ہر معاشرے میں اس طرح کے، اکا دکا نہیں، چل ہم سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے آل اوور لے لیتے، سالانہ سینکڑوں واقعات ایسے آتے ہیں کہ عورت پر تیزاب پھینک دیا، یہ رائٹس ہیں، ان حقوق پر بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جس طرح ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پریویس کچھ ایئرز میں بچیوں کو اس معاملے میں کافی زد و کوب کیا ہے اور تشدد کیا اور جنسی ہراس کا نشانہ بنایا ہے۔ تو ندیم صاحب بات یہ کہ یہ رائٹس تھے جن پہ ان کو آواز اٹھانی تھی، جن کا مطالبہ رکھنا تھا ایوان بالا تک، اور ہم بھی ساتھ دیتے کیونکہ وہ بالکل رائٹ تھے اور ان چیزوں پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، چند منٹ کا ایک بریک لیتے ہیں، ایک عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کا موقف لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اسلام اس موضوع پہ کیا کہتا ہے۔ تھوڑی دیر ہمارا ساتھ رہیے گا، بریک پہ واپس آتے ہیں۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی وجاہت کی باتیں سن رہے تھے، ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میرا جسم اور میری مرضی پہ بات ہو رہی تھی، پہلے اسلامی روح سے آپ اس کا ہمیں تجزیہ دیں گے ایک چھوٹا سا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال میرا جسم میری مرضی، تو سے یہ سوال ہی جب ہم سنتے ہیں
تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ سر میرا جسم میری مرضی کیسے، جسم تو میرا رب کا ہے تو مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیے ہیں، جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس جسم کو، جسم کے اندر روح ہے، اس روح کو اس کی مرضی کے تحت استعمال کرنا ہے، تو صاف ظاہر ہے اس میں بھی hماری مرضی نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر اور نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، ایک ڈائریکشن دے دی کہ ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو مرضی وہاں بھی ہماری نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلوگن کو لے کر جو ہے یہ شور مچائیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ نہیں، جسم میرا، رب کی مرضی، میرے جسم پہ رب کی مرضی چلے گی۔ رب نے جس طرح مجھے دیکھنے کا جو حکم دیا ہے میں وہی دیکھوں گا، جو کھانے کا حکم دیا ہے میں وہی کھاؤں گا، مجھے جس طرح چلنے کا حکم دیا ہے میں اسی طرح چلوں گا، جسم پر جس طرح مجھے پہننے کا حکم دیا ہے میں اسی طرح پہنوں گا۔ تو رب کے بغیر، رب کی مرضی کے بغیر تو میں اپنے جسم کا کیا ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ جو میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ بھی رب کی مرضی کے بغیر نہیں، تو یہ تو سرے سے نعرہ ہی غلط ہے سر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو 100% نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے چلانے کی کوشش کریں، اس پر اپنے آپ کو لگا دیں، وگرنہ یہ نعرہ سرے سے ہی غلط ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کروں کہ میرا جسم میری مرضی یہ صرف ایک سلوگن ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن دے کر لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے بغاوت کی طرف۔ کس سے بغاوت کی جا رہی ہے؟ بغاوت خالق سے کی جا رہی ہے، مالک سے کی جا رہی ہے، اس کی مرضی سے ہٹ کے اپنی مرضی کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، ایڈ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے پھر من چاہی زندگی جس کو کہتے ہیں، اس میں خواہشات نفس ہیں۔ خواہشات نفس کی کوئی حد نہیں ہے، ہم جتنا بھی پھر اس کے ڈیٹیل میں جائیں، آج کی کہ اگر ہم حالیہ دنوں کے جو واقعات ہیں یا کچھ سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، جس پس منظر میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی چیز ہے، بے حیائی کا پرچار ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے مغرب نے ایک خوبصورت سلوگن کے تحت ہماری خواتین کو جمع کر کے جو ہے اپنے رب سے بھی بغاوت اور اپنے خاندان سے بھی بغاوت، اپنے معاشرے سے بھی بغاوت پر لگا دیا ہے، اکسایا جا رہا ہے۔ جی معذرت مولانا وجاہت، مجھے ایک بات بتائیں، ابھی یہ بات سے بات نکلی ہے، ہمارے ہاں جو بھی کام اگر کوئی نیا فلسفہ لے کے آ جائے یا کوئی دین یا کوئی نیا راستہ نکل کے ہم اس کو فوراً یورپ پہ ڈال دیتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ یورپ ہمارے پہ توجہ لگا کے بیٹھا، ان کو اپنا کوئی کام نہیں ہے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ تو یہ جو ہے نا ایک پریکٹس چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ پریکٹس ابھی سے نہیں، سالوں پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی کہ جی ہم جو ہے نا بعض اوقات اپنی کچھ خطاؤں کو، اپنی کچھ ذاتی نااہلیوں کو نا اول تو ہم خدا کے سر منڈ دیتے ہیں کہ یار بس صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتری، اللہ نے تمہارے حق میں بہتری سوچی، لیکن تمہیں عقل دی ہے، ذہن دی ہے، شعور دی ہے، تم اس کے اوپر اس کے ساتھ چلو نا، ان چیزوں کو لے کر چلو۔ اب اسی طریقے سے یہی ایجنڈا ہمارے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب سے، لیکن ہمارے مذہبی طبقے نے اور ہمارے سیاست دانوں نے بھی جو ہے نا یہ ایک بنا لیا ہے کہ جی کچھ بھی کرے نا یورپ کے اوپر ڈال دیں کہ بھائی یورپ کی تہذیب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یورپ میں بھی جو ہے ان چیزوں کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ پورے یورپ میں یہ عام نہیں ہے، کچھ کنٹریز میں بین لگا ہوا ان چیزوں کے اوپر۔ باقی دوسری بات یہ کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ میرا جسم میری مرضی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا نے بالکل بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات خدا بابرکت کی ہے، لیکن کچھ اس نے عقل شعور چیزیں دی ہیں کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اپنے طور طریقوں سے جینا ہے۔ طور طریقے کیا تھے؟ اس کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا رضوان اللہ اجمعین، کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو بتایا کہ ان طریقوں سے آپ نے چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان انبیاء کے طریقوں پہ جو چلے انہوں نے فلاح پائی۔ جو ان چیزوں سے ہٹے اب وہ اس میں آخرت میں وہ دیکھا جائے گا، سزا اور جزا کا معاملہ وہ آخرت میں ہے۔ اچھا مولانا وجاہت کی بات کو میں آگے بھی بڑھاتا ہوں، آپ سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک اسلامی تشخص ہے، ایک اسلامی روایات ہیں، ایک ہمارے ہاں تہذیب ہے۔ تہذیب کے اندر یا ہمارے پاکستان کے اندر، اس مشرق کے اندر ابھی تک تو ہم نے وہ مذہب کو لانچ ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ 4 شادیاں، اس کے اوپر اعتراضات اٹھ گئے۔ اب ہم اگر اس طرف جاتے ہیں، اگر ہم خالصتاً مذہب کی طرف جاتے ہیں تو اتنا زیادہ یورپ ہمیں بلیک میل کر دے گا کہ آپ کمر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو آپ کیسے ممکن کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سارے معاملات کو لے کے چلیں گے اور ان کو کاؤنٹر بھی کر لیں گے؟ آپ کا سوال بہت جو ہے سمجھے کہ تفصیل طلب ہے، لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے برادر
بھائی وجاہت صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے, جو نقطہ اٹھایا ہے, ہم مغرب پہ کوئی بات نہیں ڈالتے. دیکھیں اس کی حقیقت ایک ریئلٹی ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. یہ جو پروٹیسٹ ہے, یہ جو مارچ کے نام سے نا خواتین مارچ, جس کا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, آپ اگر اس کے پس منظر میں جائیں تو سب سے پہلے 1908 میں یہ پہلا مظاہرہ, پہلا احتجاج امریکہ میں نیو یارک میں ہوا. آپ دیکھیں سب سے پہلا مظاہرہ جو تھا وہ کس پس منظر میں تھا, وہاں کی وہ خواتین جو پسی ہوئی تھی, غربت سے جو ہے تنگ تھی, ان سے زیادہ کام لیا جاتا تھا, مزدوری ان کو کم دی جاتی تھی, اجرت ان کی دبا لی جاتی تھی, وہ پسی ہوئی خواتین اٹھی تھی اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے. سب سے پہلا مظاہرہ مغرب میں ہوا. آپ دیکھیں عالم اسلام کے کسی ملک میں نہیں ہوا, نیو یارک میں ہوا 1908 کے اندر. اس کے بعد ایسا رخ موڑا, آج پورا مغرب, میں ابھی خلیل الرحمان قمر صاحب کی ایک گفتگو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سالوں میں ہمارے ملک سے جتنی لڑکیاں, سب سے زیادہ لڑکیاں, ان کو جو ہے اسکالرشپ پر یورپ نے وہاں پر پی ایچ ڈی, ایم فل کے جو ایڈمیشن دیے ہیں, یا وہاں پر جو اسکالرشپ پر ان کو لیا ہے, آپ دیکھیں ان کے تھیسس یا ان کے جو مقالہ جات ہیں وہ سارے اینٹی اسلام, اینٹی پاکستان ہیں. یہی حال ہے. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آج مغرب یہاں ہماری گھروں میں بیٹھی, میں آپ کی بات دیکھیں, کاٹ رہا ہوں, گھروں میں بیٹھی ان خواتین کا رونا روتا ہے کہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں سکون سے, جن کو روزانہ تمام سہولیات زندگی میسر ہے, جن کے بچے ہیں, خاندان ہے, دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, ساسیں ہیں, یوں سمجھیں کہ بہویں ہیں, ساری چیزیں ہیں. کیا اگر مغرب کو خواتین کے حقوق کی اتنی زیادہ جو ہے پریشانی لاحق ہے, تو میں دیکھتا ہوں یہاں کے جگیرداروں, وڈیروں, سرمایہ داروں, اور بالکل جو مغربی جمہوری نظام ہے, اصل خواتین کے حقوق کا غاصب نظام تو یہ جمہوری نظام ہے موجودہ جو نظام ہے. آپ کی بات سے اچھا ہوا, آپ نے یہ بات خود ہی کر دی. مجھے ایک بات بتائیے کہ نہ ہم خواتین کو راستہ دیتے ہیں, وجہ اس کا جواب تم دو, بلکہ پہلے پھر میں مولانا سے اس کا جواب لوں گا. ہم لوگوں نے نہ تو خواتین کو راستہ دیا, آج بھی ہمارے پاکستان کے اگر آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, اگر ہم اپنے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے سوائے اوپلے تھاپنے کے یا گھر کے اندر چولہا روٹی کے علاوہ اگر ان کے اندر کوئی بھی کوالٹی ہے, اس کے باوجود وہ ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت, ہم ان کو راستہ دینے کے لیے, یہاں تک کہ آج بھی ہمارے پنجاب میں چلے جائیں, کے پی کے میں چلے جائیں, وہاں جائیداد میں حصہ نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں تو پھر اگر وہ لبرل یا اس ذہنیت کی لڑکی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو آپ کیسے روک سکتے ہیں ان کو؟ جواب دیں اس کا. دیکھیں ندیم صاحب, بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک چیز نوٹ کریں کہ جنوبی پنجاب میں سارا طبقہ پسا ہوا نہیں ہے, چند ڈسٹرکٹس ہیں جس کے چند ولیجز ہیں جو جہاں پر, اب وہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو وہ شروع سے ہی ازل سے ایک نظام چلتا آ رہا ہے, خواتین گھروں میں ہیں اور مرد جو ہے وہ باہر جا کر کھیتوں میں, ایون خواتین بھی کام کرتی ہیں کھیتوں میں, بلکہ مردوں سے زیادہ شاید خواتین ہی ہیں جو آدمی اگر وہ نہیں کرنا چاہتی, وہ کوئی اور کام کرنا چاہتی, کو پڑھنے کے آگے جانا, تو کیسے آپ ان کو بیریئر لگاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے وہاں پہ سہولیات کس نے دینی ہے؟ مرد نے دینی ہے. حکومت کا کام ہے نا, اس میں مرد کو کیا دوش دینا. اب حکومت وہاں پر سہولیات اگر میسر کرے, میرے اپنے خاندان میں جنوبی پنجاب میں اتنی خواتین ہیں ماشاءاللہ جو آج سرکاری عہدوں پر اچھی اچھی جگہوں پر بیٹھی ہیں, کچھ ٹیچرز ہیں سرکاری جو پڑھا رہی ہیں, وہ بھی تو انہی علاقے سے تھی نا. اور میری ایک کزن ہے, وہ جو ہے ایک بہت ہی توسا کا پسا ہوا گاؤں سوکھڑ کے نام سے غالباً بستی ہے, وہ آج ایک اسپیشل اسکولز جو بچوں کے ہوتے ہیں گورنمنٹس کے, وہاں پر وہ پرنسپل ہیں. وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے پڑھ کر وہاں کیسے پہنچی؟ انسان کی اپنی محنت. جو ہے ان کی بات سے یورپ اگر اٹھائے گا یا سعودیہ اٹھائے گا تو وہ اپنے ہم نوا اٹھائے گا نا, اپنے ہم مزاج اٹھائے گا, وہ آپ اور ہم جیسے کیوں اٹھائے گا؟ دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں, کچھ ہمیں وجوہات کی پیچھے طرف جانا ہوگا. ایک بات تو میں پہلے یہ کر دوں کہ جی ہمارے جو بھائی ہیں وجاہت بھائی نے اپنے اس بیان سے, اس بات سے جو انہوں نے کہا کہ مرد ہر چیز کے پیچھے نہیں ہے, عورت خود ذمہ دار ہے, اس سے بالکل انہوں نے جو ہے ایگری کیا. جو بات میں کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں. دوسری بات کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سعودیہ اور امریکہ ٹھیک ہے, چھوڑ دیں یورپ کو, چھوڑ دیں جو ہے عرب کنٹریز کو, چھوڑ دیں باقی سب کو. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے, اس سسٹم ایسا بنایا گیا ہے ہمارے ہاں, دیکھیں سب سے پہلے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے. اویئرنیس نہیں ہے, اسلام کے حوالے سے اویئرنیس صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج فرقہ واریت, افراتفری, مارا ماری ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کا حال یہ کہ اس وقت کے پی کے اندر وہاں جو ٹیکس بورڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 1 ارب روپے دیے ہیں اور 6 ارب ہمیں اور چاہیے ہیں, ہمیں پیسے دو. حکومت کہتی ہے پیسے نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے آنے والے نئے سیشن میں بچوں کو کتابیں نہیں ملیں گی. آپ کے ہاں یہاں سندھ کے اندر, میں جس
صوبے میں رہتا ہوں, اس صوبے کے اندر آپ دیکھیں ایجوکیشن کا حال یہ ہے کہ وہاں گھوڑے گدھے بھینسیں ہمیں یہ جو ہے اسکولوں میں ملتی ہیں. جب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر صرف پیسہ بنایا جائے, پیسہ کمایا جائے اور سرکاری سطح پر جو ہے آپ کو ایجوکیشن نہ ملے تو بھائی وہاں کیا ہوگا؟ ایک طرف غربت ہے, مارا ماری ہے, افراتفری ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, دوسری طرف جو ہے مغرب کے مختلف شوشے ہیں. ہم ان شوشوں کے پیچھے, اس شور شرابے کے پیچھے جو ہے کھڑے ہیں, تالیاں پیٹنے والے لوگ ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں, چاہے وہ میرا جسم میری مرضی ہو, چاہے وہ یہاں پہ جتنے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ سارے کے سارے وہ بھی بالخصوص اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے, اینٹی پاکستان جو ہے ایک ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, تیار کیا جاتا ہے. یہاں کے پولیٹیشین ہوں, یہاں کے جو ہے آپ دیکھیں کہ جگیردار ہوں, وڈیرے ہوں, سرمایہ دار ہوں, سارے کے سارے لوگ ان این جی اوز کے جو ہے فنڈڈ ہیں, وہ فنڈ لیتے ہیں. جو اس وقت چاہے عرب دنیا ہو چاہے یورپ کنٹریز ہوں, ان سے پیسہ لے کے یہاں کام کرتے ہیں یا ماحول بناتے ہیں, ماحول گرم کرتے ہیں. مولانا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولانا نے پھر وہیں ہمیں لا دی. اب حکومت پہ لیا, اپنے پہ بلیم کوئی نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے گھروں کے اندر ابھی ریسنٹلی میری پاکستان کے اندر طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہو گئی پاکستان کے اندر. اب میں ٹرانسجنڈر پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, مولانا آپ دونوں بھی بالکل دیجیے گا. ٹرانسجنڈر کے اندر جو اس ٹائم کے پی کے اندر سب سے زیادہ زیادتیاں اور ان کے منہ پہ تیزاب پھینکے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو آلریڈی وہ محروم ہے, ایک تو آلریڈی وہ ہم اس کو ڈسیبل میں کہتے ہیں, اس کے باوجود اور اوپر سے ان کے اوپر ان کے ناچ گانے کے اوپر پابندی چلے, ان کے پاس اور کوئی شعبہ بھی نہیں ہے. اب آ کے مر کھپ کے کسی نے سپریم کورٹ نے ان کو کچھ تھوڑی سی این آئی سی کی بھی سہولت دی ہے اور کچھ اداروں میں نوکری کی جاب کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخنث اور یہ ہمارے جو ٹرانسجنڈر ہے تو یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو کیا وہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ندیم صاحب ڈسیبل کیوں ہیں وہ مجھے آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے کہا وہ ڈسیبل ہمارے ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے, وہ کس لحاظ سے ڈسیبل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں بھی, اگر میں غلط ہوں تو مفتی صاحب بالکل اس کے اوپر تصحیح فرمائے میری, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کیا, ایک عورت کو, اور غالباً مخنث کا ہی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, صحیح مفتی صاحب؟ مہنث کا نہیں, مطلب مہنث کا لفظ استعمال ہوا, مہنث کہتے ہیں مادہ کو, لیکن یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی تخلیق ہے. آپ پھر مطلب فقہ کے اس کے اوپر مسائل ہیں, احادیث اس کے اوپر موجود ہیں. تو ایک ہے مطلب اس کو ڈسیبل نہیں کہیں گے, یہ بھی بالکل ایک ایگزٹ کرتے ہیں سماج میں. سماج ہمارے ہی معاشرے نے, ہمارے ہی معاشرے نے, اسی معاشرے نے ان کو صرف ناچ گانے پہ لگا دیا, ان کو صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کو لگانے پہ کس نے مجبور کیا؟ ہمارا یہی معاشرہ, سماج نے, کیونکہ انہیں محروم رکھا گیا. دنیا کے دوسرے جسے آپ اپنا اگینسٹ سمجھتے ہیں, انہوں نے تو ان کو اچھی جابیں دی, اچھی جگہ کھڑا کر دیا, یعنی کہ وہ معاشرے کئی ایسے ان کے کی پوسٹوں کے اوپر ان کے موجود ہیں ٹرانسجنڈر. دیکھیں اس میں ایک چیز میں قطع کلامی معاف میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز میں اسلام کو, اچھا پاکستان کا جب نام لیا جاتا ہے تو بیسیکلی اس کے پیچھے اسلام, چونکہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے تو یہاں ٹارگٹ اسلام کو کیا جاتا ہے کہ اسلام حقوق دبا رہا ہے, اسلام ٹرانسجنڈر کے حقوق دبا رہا ہے. میں جو ایک اینکر کی حیثیت سے میں صرف ان ذہنوں کا سوال آپ تک پیش کرتا ہوں. اچھا لفظ ٹارگٹ نہیں ہے, ٹارگٹ سے مراد ایک بندے کے سر میں, دل میں اور ایک دماغ میں سوال پیدا ہوا, ہمارا کام ہے اس کا حل نکالیں. تو ہم اس پروگرام کی توسط سے ہم اس کا آپ بات مکمل کریں. بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. صاف ظاہر ہے میں انہی ذہنوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے. آپ دیکھیے کہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے آج کئی 100 سال پہلے, 1000-1500 سال پہلے محدثین نے, فقہائے امت نے باقاعدہ مکمل ابواب باندھ کر جو ہے تفصیل کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ ان کے حوالے سے ان کو حقوق دلائے, ان کو ہر شعبہ زندگی میں, ہر شعبے میں, یہاں تک کہ نماز کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ مہنث جو ہے, یہ جو ٹرانسجنڈر ہے, یہ نماز کیسے پڑھے گا, اس کی تدفین کیسے ہوگی, یہ رہے گا سہے گا کیسے, معاشرے میں کھائے گا پیے گا کیسے. بدقسمتی سے یہ معاشرتی استحصال ہے کہ ہم نے اسے بھیکاری بنا دیا, بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا ایک طرف, دوسری طرف جو ڈھونگ اور میراثی بنا دیا کہ وہ ناچے گائے, وہ جو ہے لوگوں کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا, تفریح دے اس کے بعد وہ کھائے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. آپ جسے آج معذب معاشرہ کہتے ہیں, یہ اسی معذب معاشرے کی کارستانیاں ہیں کہ اس معذب معاشرے نے لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا. ہم خدا کے نظام سے جب بغاوت کریں گے, ایک تو خالق کا بنایا ہوا نظام ہے, خالق کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر مخلوق کے بنائے ہوئے اصول, ضابطے, قانون, ان کو ترجیح دیں گے, ان کے تحت ہم طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے. امیروں کا طبقہ ہے, غریبوں کا طبقہ ہے, مردوں کا طبقہ ہے, عورتوں کا طبقہ ہے,
اور اسی طرح ٹرانسجینڈر کا بھی ایک طبقہ ہے. ابھی حالیہ جو بل آیا, یقین جانیے اس بل کے بعد جب ان لوگوں کو بالخصوص این جی اوز اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بیچارے دین سے ناواقف ہیں, جو صرف شور مچایا کرتے تھے, انہیں بھی پتہ چلا کہ اسلام دین, ہمارا جو آئین ہے, بالخصوص اسلامی آئین ہے, ملکی آئین, وہ کس قدر تحفظ فراہم کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس پر عمل داری کون کرے, اس پر عمل درآمد کون کرائے. تو یہ تو پھر بات وہی جاتی ہے کہ ہمارے اس نظام میں استحصال ہے, عورت کا بھی استحصال ہے, ٹرانسجینڈر کا بھی استحصال ہے, مرد کا بھی استحصال ہے, اور اس میں غریب کا بھی استحصال ہے. تو استحصال مذہب نہیں کرتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ نے مولانا کی باتیں بھی سنی اور وجاہت بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, گہری نظر ہے دونوں کی. آپ کا متفق ہونا نہ ہونا اس پروگرام کے آخر تک ضرور دیکھیے گا, اتفاق کیجیے گا یا نہ کیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, انتظار کیجیے گا. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. سوال مولانا سے چل رہا تھا, وجاہت جی ٹرانسجینڈر پہ بات ہو رہی ہے. ٹرانسجینڈر کو بڑی مشکل سے چند ٹکے کی نوکریاں ملی ہیں, پھر وہ بولتے ہیں کہ وہ صرف ناچ گانے پہ لگے ہوئے. دیکھیں, ناچ گانے پہ میں پھر وہی بات دہراؤں گا ندیم صاحب کہ ہمارے سماج نے انہیں کیا ہے, مطلب مجبور کیا ہے کہ وہ اس طرف جائیں. ظاہر ہے وہ کسی بھی فرم میں جاتے ہیں, جابس نہیں آپ کے لیے. کیوں نہیں ہے بھائی, وہ بھی وہی کام کریں گے جو وہاں بیٹھ کر ایک مرد کر رہا ہے, جو ایک عورت کر رہی. جب نہیں مل رہا ہے کوئی کام تو پیٹ تو سر سب کے ساتھ لگا ہے نا سر, آگ تو سب کے پیٹ میں لگتی ہے, آگ تو سب نے پیٹ کی بجھانی ہے. تو پھر اس کے لیے وہ مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہیں جو استعمال کرتے ہیں, بروئے کار لاتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کا معاملہ چلاتے ہیں. اب چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 2-4 سالوں میں ان ٹرانسجینڈرز کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے. ان کے حقوق کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں, وہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور بہت سارے ایسے ٹرانسجینڈرز ہیں جو مختلف شوبیز کے, آپ کی میڈیا فیلڈ سے بھی کچھ منسلک ہو گئے ہیں, کچھ شوبیز میں بھی آ کر کام کر رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ دیگر اداروں میں کام کر رہے ہیں. کچھ ماشاءاللہ ٹیچرز بن چکے ہیں اور پراپر پڑھا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اور ان کا دھیان جو ہے وہ اس دوسری دنیا سے تھوڑا سا ہٹتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں, شعور جب آتا ہے نا انسان میں تو وہ پھر تبدیلیاں بھی لاتا ہے. اور شعور کیسے آئے گا؟ شعور لانے کے لیے پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ تعلیم کے لیے کچھ آسانیاں, تاکہ جیسے آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں خواتین جو ہے وہ ساری زندگی کا اوپلے ہی لگاتی رہیں گی. تو میرے بھائی, جب وہاں پر بھی شعور عام ہوگا, وہاں پر بھی جو لوگ جا کر ان کی کاؤنسلنگ کریں گے, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر سماج جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا. عورت بھی ساتھ رہے گی, مرد بھی ساتھ رہے گا, اور یہ ٹرانسجینڈر جو مہنس وغیرہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہر سیکٹر میں کام کریں گے. اچھا مولانا, بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں اسلام پاکستان کے قانون کے اندر تو بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لیکن ایک عالم دین کو, ایک مولوی یا ایک ہمارے ہاں مسجد سے عام طور پہ خواتین کو باہر نکلنے کی سختی روکا جاتا ہے. ان کو پردے کے, ٹھیک ہے ایک اسلامی طریقہ, لیکن ان کو کام کرتے ہوئے کہ اس وقت اتنی ترویج نہیں دی جاتی جس طرح عام ہمارے ہاں ایک ریگولر خواتین کام کر لیتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی وجہ ایک تو جہالت ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے, جیسا اتنا سادہ سوال بھی یہ نہیں ہے جس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے اور مذہب نے عورت کو سب سے زیادہ تحفظ اور آزادی دی ہے. میں اس پہ اگر یہ بات کروں, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ عورت کے تحفظ میں اسلام اتنا آگے گیا. اسلام نے حکم دیا کہ نگاہیں جھکا دو, اس پہ نگاہیں بھی مت گاڑو, یعنی اس کو تاڑو بھی مت, دیکھو بھی مت, تمہاری بری نظر بھی عورت پہ نہ پڑے. اتنا تحفظ تو دنیا میں کوئی اور کسی چیز کو نہیں ملا. اسلام تحفظ دے رہا ہے. اسلام نے تحفظ دیا عورت کو ماں, بیٹی, بہن, مختلف روپ کے اندر. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, آپ دیکھیے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. 2 وجوہات تھی. ایک وجہ یہی تھی کہ بھائی کل کسی کا جو رشتہ آئے گا, کوئی داماد بنے گا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی کسی کے گھر جائے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ نہ گھڑ سواری کر سکتی ہے, نہ تلوار چلا سکتی ہے, نہ کما سکتی ہے, تو ہمارے کس کام کی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام دیا, سیدہ کائنات ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ اٹھائیے. آپ دیکھیے کہ شام کے اسفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے جاتے ہیں. آپ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی اور ٹیچر، صحابہ کی معلمہ، صحابہ کو سکھانے والی. آپ کی پیاری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھی ہے کہ ان کی زندگی ایسا کردار کہ انہوں نے حسن و حسین جیسے دو کریکٹر پیدا کیے. آپ دیکھیے کہ انہی کے گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا حوصلہ ملا کہ فاتح خیبر بنے. تو عورت حضرت خولہ کی صورت میں، حضرت سمیہ کی صورت میں، حضرت زنیرہ کی صورت میں بے شمار صحابیات ہیں، بے شمار صحابیات ہیں. عورت کو کام کرنے سے نہیں روکا گیا، منع نہیں کیا گیا. یہ روایات سے تو اگر ہوگا، لیکن میں آج کے دور کی میں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ تسلسل ہے. اگر آپ اسی تسلسل کے ساتھ آ جائیں گے تو آج دینی مدارس کے اندر پڑھانے والی معلمات، آج دینی مدارس کے اندر پڑھنے والی طالبات ایک بڑی تعداد ہے. اچھا دیکھیں، وہ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، اسکولوں میں بھی جا کے پڑھاتی ہیں. الحمدللہ اس ٹائم عثمان پبلک اسکول، غزالی پبلک اسکول، ارکم پبلک اسکول، شہر کے بڑے اسکول ہیں بہت سارے. آپ ان میں دیکھیں کہ ماشاءاللہ باپردہ خواتین آ کے ٹیچنگ کرتی ہیں. الخدمت اور دیگر کئی ایسے چیریٹی ادارے ہیں، ہاسپٹل ہیں، جن کے اندر خواتین آ کر باقاعدہ باپردہ اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہاں آ کر جو ہے وہ جاب کرتی ہیں. جاب سے منع نہیں کیا گیا کہیں بھی، اور اسلام کبھی بھی خواتین کو ایسی سرگرمیوں سے نہیں روکتا جن کے اندر عورت کا تحفظ ہو. روکا کہاں سے جاتا ہے؟ جہاں عورت کا تحفظ نہ ہو، یعنی عورت غیر محفوظ ہو. آپ اگر یہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن، اب کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے ہماری بیٹی جب وہ گھر سے، ہم فیس بھی افورڈ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی افورڈ کرتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، اس کے سارے خرچے پرچے افورڈ کرنے کے بعد، کوئی ایجوکیشن میں جانے کے بعد وہ بچی جب تیار ہو کے نکلتی ہے، وہ ایک دن اپنے باپ اور ماں کو گھر میں تنہا چھوڑ کر ان کے ارمانوں کا خون کر کے کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایجوکیشن نے اس معاشرے کو تباہ کیا، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو جو راستہ دکھایا، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم اس جو ہے جاب کے خلاف ہیں، یا اس نظام کے خلاف ہیں، اس سسٹم کے خلاف ہیں جہاں عورت غیر محفوظ ہے، جہاں عورت ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے. عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عورت آتی ہے، عورت کو شو پیس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. میں ابھی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ دیکھیے نا، آپ ایک چھوٹی ابھی صابن بھی خریدنے جاتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے عورت کی تصویر انہوں نے دی ہوتی ہے. کیا کام، کیا عورت اتنی مقدس، جو ماں ہے، جس کے قدموں تلے میری جنت ہے، جس عورت کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کہا، جس عورت کو اتنا بڑا مقام ملا کہ اسے ماں بنایا گیا ہے، جس عورت کے قدموں تلے جنت رکھی کی ہے، اس عورت کو شو پیس بنا دیا. تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں. جہاں تک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ غلط فہمی، میں نے کہا وہ غلط فہمی یہ ہے، ایک معاشرتی کلچر ہوتا ہے، قبائلی کلچر. کچھ لوگوں کا اپنا کلچر ہے، قبائلی کلچر ہیں، ان کی روایات ہیں. ان روایات کو مذہب کا نام اگر کوئی دیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں، مذہب کے اندر اعتدال ہے، بیلنس ہے. نہ ہم ان کسی کی قبائلی روایات اور کسی خاص کلچر کو مذہب کا نام دیں گے، نہ ہم اس جو افراد و تفرید کے معاملے کو. بات یہ ہے کہ اب دیکھیں، ایک انسان کا ایک ذاتی ایک عمل ہے. ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، یا جس سے ہم پاکستان خطہ اراضی کہتے ہیں، یا اپنے اس ڈومین کے اندر، ہمارے ہاں لڑکیوں کا ایک خواہش ہے کہ ہم بھی لباس اپنی مرضی کا پہنیں. تو ہمارے علماء مشائخ اس کو مختلف ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن کیا لباس کے اوپر بھی اعتراض ہے ہمارے ہاں گھروں کے اندر؟ وہ دیکھیں، آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں مولوی صاحب نے جو ایک بات کی ہے، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں جو ہے نا بچیاں غیر محفوظ ہیں. تو میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جہاں پر بچیاں سیپریٹ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیا وہاں پر یہ کیسز نہیں آتے کہ ماں باپ کا گلے ارمانوں کا قتل کر کے بیٹیاں جا رہی ہیں؟ دیکھیں، وہاں یہ کیس نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا دیکھیں، اس سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ لڑکی اور لڑکے کو جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر جنسی نظام میں مولانا کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا کام ہے ذمہ داری پوری کرنا. ہم نے وہ لوگ لگا کے رکھنا ہے جو اندیکھی تلوار اپنے سر پہ لٹکتی دیکھنی ہے. باقی اس کے بارے میں جی میری بات سوال کا جواب دیں. ہم دوسرے دیکھیں، لباس کا جہاں تک معاملہ ہے نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا حکم دیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اس کے بعد سیکنڈ آیت میں مردوں سے عورتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اور تم اپنے آپ کو ڈھک کر رکھو یا پردے میں رہو. ٹھیک ہے، لباس کے اوپر بات وہیں آ جاتی کہ دیکھیں ممانعت ہے اسلام میں کہ آپ نے اپنا چہرہ ڈھک کر رکھنا ہے، لیکن اگر ایک عورت
وہ اگر جینز پہن رہی ہے یا تھوڑا فیشنیبل ڈریسز کر رہی ہے یا کچھ بھی مطلب وٹ ایور کسی بھی طرح کا لباس پہن رہی ہے تو اس میں آپ اعتراض تو اٹھا رہے ہیں کہ یار یہ اس نے یہ پہنا ہوا ہے، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی نظر نیچے رکھو، آپ کو ٹھیکیدار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. صاحب ایک بات بتائیں نا، دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیکیدار نہیں بنایا. یہ عورت کیا پہن رہی ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نظریں نیچے رکھیں. دیکھیں اس کا میں پہلے ایک سوال اور اٹھا لوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ خوشبو والی چیز یا جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کیسے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ یا کوئی مزیدار کھانے کی خوشبو اٹھ رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی رال ٹپکتا ہوا بند کر سکتے ہیں؟ تو پھر بات تو وہیں آ جاتی ہے نا کہ آپ میں شعور نہیں ہے. آپ اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں. دیکھیں میری بات سنیں ندیم صاحب، میری بات سنیں. ہم اس گھٹن زدہ معاشرے کا حصہ بنے ہوئے کہ جہاں پر ہمیں اب مطلب ایک لباس برداشت نہیں ہو رہا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا. میں اس پہ دیکھیں آپ دونوں بھائیوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بے لباس کھڑی ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری بہن ایسے نکلے کہ جس کا جسم بے لباس ہو. ہر مرد کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بہن اور اس کی بیٹی کو کوئی دیکھے یا وہ جو ہے نظروں کا یوں سمجھیں کہ مسکن بنے، لوگ اس کی طرف تاڑیں. جہاں تک لباس کی بات ہے، قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت قرار دیا کہ لباس تمہاری زینت ہے. اور عورت کو ہم سمجھیں اگر تو عورت کا مطلب ہے، عورت کا معنی کیا ہے؟ سطر. عورت کا معنی ہے عورت، سطر، چھپی ہوئی چیز. عورت اچھا، عورت کی خوبصورتی، عورت کا حسن، عورت کے حقوق عورت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی عورت کو بے لباس کر کے اس کے عورت کے حقوق دیے جائیں، عورت کو جو ہے دکھایا جائے. نہیں. نمبر 1 عورت کا لباس یہ ہے کہ عورت کو مکمل طور پر سیف رکھا جائے. دوسری چیز، عورت سے نسلوں کا تعلق ہے. عورت اگر بے لباس ہو جاتی ہے، عورت پہ نظر بد پڑتی ہے، وہ کل کسی کی ماں بنے گی، کسی کی دادی ہوگی، کسی کی نانی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو محفوظ کرنا ہے. ایک مرد اگر غلطی کرتا ہے، ایک مرد اگر غلط نظر اٹھا کر جو ہے کسی پہ ڈالتا ہے، ایون کہ گناہ کر دیتا ہے، تو اس مرد کا ذاتی گناہ ہے، اس کا ذاتی فعل ہے. لیکن ایک عورت اگر یہ گناہ کرتی ہے تو یہ نسلوں تک جائے گا. آپ دیکھیں کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، کوئی بچہ یہ اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری ماں ننگی ہے، خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کرے گا، کوئی غیرت مند منہ توڑ دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کو پہلے ہی جو ہے مکمل باحجاب بنایا کہ تاکہ کل پیدا ہونے والا بچہ بھی اپنی ماں کے اس حجاب پر فخر کرے اور غیرت سے کہہ سکے کہ میں اس باحجاب ماں کا بیٹا ہوں. اور دوسری چیز کہ نسلوں میں اختلاط نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پہچانا ہی نہ جائے. آج مغرب کا ہم اسی لیے رونا روتے ہیں. مغرب میں روزانہ غیر شادی شدہ ماؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اتنے بچے ہیں جن کو اپنے باپوں نہیں پتا کہ ان کے باپ کون ہیں، وہ کن کی اولاد ہیں. ماں کے نام سے وہ چلتے ہیں، ماں بھی ایک دن آتی ہے چھوڑ کے نکل جاتی ہے. مولانا آپ کی ایک موقع لیا وجاد ابھی میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گا. مجھے صرف 2 منٹ چاہیے آپ کے. کیا دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد صرف عورت کو تاڑنا ہی رہ گیا ہے؟ کیا مرد ذات کو اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ مولانا صاحب میں نے بڑی تحمل سے آپ کی بات سنی ہے، مجھے براہ کرم 2 منٹ دیجیے گا. کیا ہم اس سماج میں ہمیں خدا نے اسی لیے تخلیق کیا تھا کہ مرد آ کر عورت کو تاڑے گا ہی صرف، یا اور کوئی ہمارا کام نہیں رہ گیا؟ اچھا انہوں نے کہا کہ عورت بے لباس تو اول کوئی گھومتا نہیں ہے، ٹھیک ہے مختصر لباس ہوتے ہیں عورت کے، لیکن اس میں بھی مجھے بتائیں کہ مختصر لباس میں اگر مرد عورت کو، آپ نے بھی کہا کہ خوشبو آئے گی تو بندہ سونگے گا ہی، لذیذ کھانا ہوگا تو کھائے گا ہی، تو میرے بھائی یہاں پہ تو باحجاب خواتین کو نہیں چھوڑا جاتا. اس بارے میں پھر آپ دونوں کی کیا رائے؟ میرا آپ لوگوں سے بڑا معصومانہ سوال ہے. آپ لوگوں کا سوال اچھا ہے. میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین اب شعور کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو وجاد میاں بیچ میں ابھی میرا خیال ہے اس بحث کے لیے ایک پروگرام کا آج ناکافی ہے، ایک پروگرام اور کر لیں گے انشاءاللہ. وجاد میاں کیا کہتے ہیں، ایک چھپی چھپائی ہمیں ثقافت مل جاتی ہے، کاپی پیسٹ ہمیں اصول مل جاتے ہیں، کاپی پیسٹ جمہوریت مل جاتی ہے. ہم کہاں ہیں؟ اس خطہ اراضی کے لوگ کب اتنے شعور یافتہ ہوں گے کہ ہمیں بھی لوگ کاپی کریں گے؟ دیکھیں ندیم صاحب، جب ایک انسان کوشش کرتا ہے نا اور اس کی کوشش سے اگر سماج میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اکثر ایسی چیزوں میں نا کچھ بھانڈ آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے وقتوں میں جب شادیاں ہوا کرتی تھی تو بن بلائے کچھ بھانڈ آتے تھے. بھانڈ؟ بالکل بھانڈ. تو
اس دوران اب کی اگر بات کی جائے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، کچھ سماج میں کچھ اچھی چیزیں لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو کچھ بھانڈ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اس کے کرے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، سارا جو اس نے محنت کی ہے وہ سارا. تو ہمیں تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم جب ایک اچھا قدم اٹھاتے ہیں، ایک اچھا عمل کرتے ہیں، تو اس کا جو اثرات ہونے والے ہوتے ہیں نا مستقبل کے، اس کے بارے میں پہلے سے سوچنا چاہیے. ایک ریاضی دان تھے ایڈورڈ، ان کی ایک تھیوری تھی بٹر فلائی ایفیکٹ. تو بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تھیوری کچھ یوں تھی کہ ایک شخص اگر ایک معذرت کے ساتھ اگر ایک تتلی برازیل میں اگر اپنے پنکھ پھڑ پھڑاتی ہے تو ٹیکساس میں ایک بھینکر طوفان آ جائے گا. مطلب وہ تھیوری عجیب لگی لوگوں کو کہ یار یہ اتنے بڑے سائنسدان ہیں، ریاضی دان ہیں ایڈورڈ صاحب، اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ یار برازیل ایک الگ ملک ہے، ایک الگ بر اعظم ہے، وہاں پر تتلی پنکھ پھڑا رہی ہے اور یہاں پر ایک دوسرے بر اعظم میں طوفان آ جائے گا، کیسے؟ تو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں جب آپ سماج میں آتے ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے اور احسن طریقے سے سر انجام دینی ہے. تو جب آپ ان ذمہ داریوں سے چوکتے ہیں تو اس سے صرف آپ کو اثر نہیں پڑتا سر، اس سے معاشرے میں اثر پڑتا ہے. تو یہ بٹر فلائی ایفیکٹ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ اس میں میں ایگزامپل کی مدد سے یہ تھیوری آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب مہاتما گاندھی پیوٹن ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک گورے عملے نے انہیں نکالا کہ چل بھائی نکل، تمہاری بھلا کیا اوقات کہ تم ہماری لگژری ٹرینز میں سفر کرو گے. تو مہاتما گاندھی کو وہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے کہا میں ان گوروں سے آزادی لوں گا. اگر وہ صرف ایک معمولی جو ٹکٹر کیا کہتے ہیں اس کو، جو ٹرینز کی ٹکٹس وغیرہ لیتے ہیں، اگر وہ بندہ نہیں پن کرتا تو آج ایک ریاست پوری گاندھی صاحب نے، کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے گاندھی صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ پوری ریاست آزاد کروا دی. بہترین بات ہے. بہتر مولانا اب اس سوال کو وائنڈ اپ کرتے جا رہے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اسلام اتنا بڑا، اتنا کمپلیٹ، یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں محسن انسانیت نے وہ سبق دیے جو شاید پوری دنیا میں اس سے پہلے نہ آیا، نہ انشاءاللہ قیامت تک کوئی آئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تشہیر میں کیوں اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو، ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ تم بالکل درست راستے پہ ہو. بہت اچھی بات کی. دیکھیں اس میں سب سے بڑی یوں سمجھیں کہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور ایک پوجا پاٹ کے، ایک مذہب کے لیا ہے، ہم نے اسے بطور نظام زندگی نہیں لیا. اسلام جو ہے وہ ایک نظام زندگی کا نام ہے. جس طرح دنیا کے اندر مختلف نظام آئے، کمیونزم کا، کیپٹلزم کا نظام چل رہا ہے، سوشلزم آیا، اسی طرح اسلام ایک نظام ہے. تو اسلام مکمل نظام کا نام ہے. جس دن ہم نے اس کو بطور نظام لیا تو اس دن، جس طرح میرے بھائی نے ابھی بات کی، کہ اس دن ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، شعور بیدار ہوگا، اور ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کر بھیجا ہے کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نیابت کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کی خلافت کریں، نیابت کریں. اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے 57-58 جتنے بھی ممالک ہیں، ہم غلام ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی جو طبقات ہیں وہ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ غیر کو کر رہے ہیں، غیر مسلم کو فالو کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس دور میں نہ جو ہے نہ پیدا کیا کوئی بڑے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو اس وقت ہمارے لیے کہ ماڈل ہوں. تو ہم خود ہی تھکے ہوئے، ہارے ہوئے لوگ ہیں اس وقت، یوں سمجھ لیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے اور بالکل ہی اس طرح ذلت اور خواری میں گرے ہوئے ہیں. اب ہم تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جنٹلمین. آپ نے ہمارے دونوں مقررین، دونوں مہمانوں کو سنا، بذات خود میری رائے کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہتا ہوں ہمیشہ سے، خواتین و حضرات، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت روز کریں کہ ہم محکوم ہیں، ہم غلام ہیں، ہم ناکام ہیں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، صرف حاکمیت یا کسی بھی ملک کے اندر اپنا سکہ چلا لینا کامیابی نہیں ہے. کئی دفعہ آپ ایک اوریجنل نسل، اوریجنل قوم اور صاف ستھرے ماحول میں پیدا ہو کے اور مر بھی جائیں تو آپ پاک ہیں، آپ کامیاب ہیں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ چمکتی کاریں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہی حصول ہے. ایسا نہیں ہے. جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں ڈرائنگ دی، جس نے ہمیں ایک مینول دیا، اس مینول پہ چلتے چلتے اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم عرفان ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم سب کچھ حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت پہ چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا کرے، اور اللہ اپنے قانون کے اوپر چلنے کی
توفیق بھی ہم سب کو دے. میں بہت شکر گزار ہوں عالم دین مولانا دین صاحب کا, وجاہت حسین صاحب کا. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے گا میرا پروگرام ہڈن آئی. پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.